अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में यख बस्ता हवाओं का आगाज़ हो या बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का शानदार इनेकाद हो, किंजर झील पर साइबेरियन परिंदों की आमद हो या स्पीकर सिंध असम्बली से अमरीकी मिशन बराए पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हो, रेस्क्यू 1122 के लिए नौकरियों और बजट की मंजूरी हो या तारीखी और मजहबी मकामात पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद हो, अहलियान कराची के लिए मुसलसल पानी का बहरान हो या शहजाद रॉय की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हो या हो चीनी तिजारती वफ्द की सिंध हुकूमत की शराकतदारी में दिलचस्पी। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। कम सिन बच्चों को अगवा और फरोख्त करने वाला गिरोह लाहौर से गिरफ्तार। लाहौर मोटरवे हादसे में जाँ बहक अफराद की गाड़ी से मिले 1 करोड़ रुपए मोटरवे पुलिस ने लवाहिकीन के हवाले कर दिए। लाहौर में रवा साल भी शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान में HIV पॉजिटिव की तादाद में दिन ब दिन इजाफे की वजूहात। लाहौर के ग्रीन एरियाज में कमी, शहर के गिर्द दरख्तों का रिंग बनाने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म राना अमार कत्ल केस का मौमा हल हो गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी खास खबरें इस्लामाबाद की। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत का कौमी फॉरेंसिक एजेंसी कायम करने का फैसला, बिल सेनेट ने मंजूर कर लिया। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए वफाकी, सूबाई और ज़िलाई सतह पर सेल कायम। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनखिलाब पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। HEC का नुमाइंदा बनकर डिग्री की तस्दीक के बहाने सार्फिन का डाटा हैक करने की कोशिश, FIA साइबर क्राइम सर्कल ने इंतबाह जारी कर दिया। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादो की जानिब से थैलीसीमिया के मरीजों में राशन बैग्स की तकसीम। सफ़ीर ने अपने कौमी रहनुमा हैदर अलियूब के लिए खसूसी दुआ भी की। एक ही दिन में पाकिस्तान से पोलियो के 4 नए केसेस रिपोर्ट। रवां बरस मुल्क में केसेस की कुल तादाद 63 तक पहुँच गई। जनूबी वज़ीरिस्तान के नौजवान इरफान महसूद का बड़ा कारनामा, 80 पाउंड वजन के साथ अपनी उंगलियों के जरिए 1 मिनट में सबसे ज्यादा पुशअप लगाने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, मुंजमद झीलें और बर्फ से ढकी वादियां सयाहों को दावत नज़ारा देने लगी। कुदरती हुस्न पर मबनी खूबसूरत मनाजिर आपको भी दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में मामूल से तेज सर्दी में इजाफा, यख बस्ता हवाएं चल पड़ी, दर्जा हरारत 10 डिग्री गिरने की तवक्को। एक्सपो कराची में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का शानदार इनेकाद, अहले इल्म व दानिश समेत अहलियान कराची की भरपूर शिरकत। किंजर झील तफरीह का पुरकशिश मरकज बन गई, साइबेरियन परिंदों ने झील का हुस्न दुबाला कर दिया। स्पीकर सिंध असम्बली से अमरीकी मिशन बराए पाकिस्तान के वफ्द की खुसूसी मुलाकात, मुमकिना बाहमी ताउन पर जोर। चेयरमैन रेस्क्यू 1122 की जेर सदारत इजलास, 578 नौकरियां और साल रवा का बजट मंजूर। KCFR और फ्रांसीसी काउंसलेट का इश्तराक, तारीखी और मजहबी मकामात पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि शहर कायद में मामूल से तेज़ सर्दी में इजाफा हो चुका है। यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, जबकि दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिरने की तवक्को जाहिर की गई है।
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بلوچستان کی یخ بستہ ہواؤں کے سبب موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ سرد ہواؤں کی وجہ سے اصل درجہ حرارت سے 2 تا 4 درجے کم محسوس ہو رہا ہے۔ شہر میں معمول سے تیز سرد ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تیز سرد ہواؤں کے سبب زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار رہنے کی توقع ہے، جبکہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ کراچی ایکسپو میں 19واں 5 روزہ بین الاقوامی کتب میلے کا 12 دسمبر سے 16 دسمبر تک شاندار انعقاد جاری ہے۔ کتب میلے میں 17 ممالک کے 40 نمائش کنندگان کے علاوہ پاکستان کے 140 معروف پبلشرز اور بک سیلرز کی خصوصی شرکت ہوئی، جبکہ 330 سے زائد بک سٹالز لگائے گئے ہیں۔ کراچی انٹرنیشنل بک فیسٹیول کو 2005 میں اپنے قیام کے بعد سے اب تک ملک کا سب سے بڑا صارف و تجارتی میلہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کتب میلے کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی کیا۔ صدر آرٹ کونسل آف پاکستان محمد احمد شاہ کلیدی مقرر تھے۔ افتتاحی تقریب میں ملکی اور بین الاقوامی پبلشرز، ڈسٹریبیوٹرز، بک سیلرز، لائبریرین اور ادارہ جاتی صارفین شریک تھے، جبکہ ایران، ہندوستان، ترکی، سنگاپور، چین، ملیشیا، انگلینڈ، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے پبلشرز بین الاقوامی ایونٹ میں شریک تھے۔ کتب میلے میں کراچی سمیت ملک بھر سے فیملیز، طلباء، اساتذہ اور کتاب سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد شامل ہیں۔ پاکستان کی تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک کینجر جھیل ہے، جو ضلع ٹھٹہ کا سر فہرست پرکشش مقام ہے۔ کینجر جھیل کراچی سے 122 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو ٹھٹہ اور کراچی شہر کے لیے پینے کے پانی کا ذریعہ ہے۔ کینجر جھیل سردیوں کے موسم میں سائبیرین پرندوں کے لیے سازگار قدرتی خطہ ہے اور عوام پاکستان کے لیے سیاحتی اور تفریحی مقام ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر سے ایک قابل ذکر تعداد لطف اندوز ہونے کے لیے اس جگہ کا دورہ کرتی ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے ٹورزم کے فروغ کے لیے یہاں خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ 91 میں سندھ ٹورزم جب پاکستان ٹورزم سے ہماری جب ایس ٹی ڈی سی اسٹیبل ہوئی 91 سے ہم نے پی ٹی ڈی سی سے ٹیک اوور کیا تھا، تو اس کے بعد یہ تو 24 ہٹس ہمارے تھے اور ریسٹورینٹ فقط تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے 12 ہٹس اور اپنے سندھ گورنمنٹ نے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ پورا اس کا رینوویشن ہم نے کی ہے، اس کو پارکس بنائے ہیں، بیک پہ بڑا پارک بنایا ہے، ریسکیو سینٹر ہے وہ ہم نے اس کے بعد ہم نے بنایا ہے، اور ریسکیو کی ٹیمیں ہم نے تشکیل دی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو جو آتے ہیں ان کے لیے اس کی لائف سیو کی جائے۔ لائف گارڈز ہیں، ریسکیو بوٹس ہیں جو پیٹرولنگ کرتی ہیں، وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ 24 آورس ایمبولینس ہماری یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرس ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے پاس، وہ بلڈنگ ہماری ہے، باقی ساری چیزیں ہماری، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہماری ہیلپ کی کہ وہ ڈاکٹرس یہاں پہ ڈپیوٹ ہوتے ہیں۔ 1991 میں یہاں 24 ہٹ تھے۔ سندھ حکومت کے زیر انتظام آنے کے بعد یہاں مزید 12 ہٹس تعمیر کیے گئے، خصوصی رینوویشن کے ساتھ پارکس قائم کیے گئے۔ سمر میں سوئمنگ اور ونٹر سیزن میں بون فائر کا اہتمام۔ 24 گھنٹے ریسٹورانٹس اور وزٹرز کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے ریسکیو سینٹر، ریسکیو ٹیمیں اور پیٹرولنگ ریسکیو بورڈز تشکیل دی گئیں۔ ڈاکٹرز، ایمبولینسز وغیرہ کے اقدامات کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید منصوبہ جات پر بھی کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ جھیل کے اطراف میں آثار قدیمہ، مقدس مزارات اور ریگستانی علاقے بھی موجود ہیں۔ کینجر جھیل پر آنے کے خواہش مند ایس ٹی ڈی سی کی ویب سائٹ پر گھر بیٹھے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی، آن لائن سسٹم ہم نے کر دیا ہے stdc.go.pk، تو آپ اس پہ جائیں گے تو اس پہ آپ کا سارا ڈیٹیلس آ جائیں گی۔ آپ اس پہ اکاؤنٹ سے ہمارے بینک گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سندھ ٹورزم کے، وہاں آپ اپلیکیشن وہاں پہ جے کریں گے تو ہمارے پاس اپلیکیشن پہ وہ آپ کا سسٹم آ جاتا ہے، تو ہم آپ سے ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ڈپازٹ کرا دیں گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں، تو وہ سلپ جیسے ہمارے پاس اکاؤنٹ پہ آ جاتی ہے تو ہم آپ کو کنفرمیشن جو ہے نا آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ ڈائریکٹ آ جائیں، گھر بیٹھے آپ ایزیلی آپ کے لیے اپروچ ہے کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔
امریکی مشن برائے پاکستان کے وفد نے جمعے کو چیف پولیٹیکل یونٹ جیرڈ بینسن اور پبلک افیئرز آفیسر مائیکل چیڈاک کی قیادت میں اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ سے سندھ اسمبلی میں ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ وفد میں صالح شاہ اور فریال نجیب بھی شامل تھیں۔ دوران ملاقات خواتین اراکین صوبائی اسمبلی کو بااختیار بنانے کے لیے تربیتی پروگرام شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے تربیتی پروگرام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور خواتین کو بااختیار بنانے کو اپنی پارٹی کے منشور کا اہم حصہ قرار دیا۔ ملاقات میں ایکسچینج پروگرام، صوبے میں نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ پروگرام اور ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ممکنہ باہمی تعاون پر زور دیا گیا۔ امریکی مشن کے وفد نے اسپیکر سندھ اسمبلی کے ترقی پسند سوچ اور اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر امریکی وفد کو سندھ کی ثقافت کی علامت سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی۔ ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل میڈیا عرفان احمد میمن اور ہما اکرام اللہ بھی موجود تھے۔ وزیر بحالیات چیئرپرسن ریسکیو سروس سندھ مخدوم محبوب الزماں کی صدارت میں ریسکیو کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ ریسکیو کونسل میٹنگ بورڈ نے ریسکیو سروس کے لیے نئی 578 نوکریاں اور سال 2023 اور 2024 کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 سندھ ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ نے سروس کی کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ریسکیو سروس سندھ میں شروع ہونے سے اب تک 7 لاکھ ایمرجنسی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ مخدوم محبوب الزماں نے ریسکیو سروس کے افسران اور ملازمین کو سندھ کی عوام کی مزید بہتر خدمات کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں سیکریٹری بحالیات ڈاکٹر وسیم شمشاد، ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے سید سلمان شاہ، سی ای او طارق لاکھیر، ڈپٹی سیکریٹری خزانہ عامر حسین، ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ عبدالفتح حلیو، ڈپٹی سیکریٹری صحت عبدالرحیم قریشی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹراما سینٹر ڈاکٹر صابر میمن، مشتاق چھپڑا، اسپیشل سیکریٹری بلدیات بخش علی مہر، ایس ایس پی سیکیورٹی شمائل ریاض ملک بھی موجود تھے۔ کراچی کونسل آف فارن ریلیشنز اور کونسلیٹ جنرل فرانس کے مشترکہ تعاون سے پاکستان میں ریسرچ کلچر کو فروغ دینے کے لیے منعقدہ تقریب کی میزبانی محقق و تاریخ دان کرسٹوفی جیفر لوٹ نے کی۔ تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اجمیر شریف اور کرتارپور صاحب کی تاریخی، ثقافتی اور روحانی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کرسٹوفی جیفر لوٹ کا کہنا تھا کہ 2 مختلف مذاہب کے لیے اہمیت کے حامل یہ مقامات اہم مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا گہوارہ ہیں۔ یہ مقامات مسلمانوں اور سکھوں کے عقائد میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور مختلف برادریوں، ثقافتوں اور عقائد کو اکٹھا کرتے ہیں، منفرد نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ یہ مقامات بین المذاہب ہم آہنگی، ثقافتی ہم آہنگی اور سرحدوں کے پار تنوع کو فروغ دینے میں کلیدی کردار کے حامل ہیں۔ KCFR پاکستان میں فکری تجسس کو پروان چڑھانے، ثقافتی مکالموں کی حوصلہ افزائی اور علاقائی تاریخ کے مشاہدے اور اس کی آگاہی کے فعال ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور پولیس نے کم سن بچوں کو اغوا کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے والے گروہ کو چونگ سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار 12 ملزمان میں خواتین اغوا کار بھی شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 2 بچے برآمد ہوئے جنہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔ دیکھیے سید مشرف شاہ کی یہ رپورٹ۔ لاہور کے علاقہ چونگ سے بچوں کو فروخت کرنے والا 12 رکنی گینگ پکڑا گیا۔ گینگ میں 5 مرد اور 7 خواتین شامل ہیں۔ پولیس نے 2 مغوی بچے بازیاب کرا لیے۔ چونگ پولیس نے شہری کی اطلاع پر ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب سے گینگ کو گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان بچوں کو ایک خاتون کو فروخت کرنے جا رہے تھے۔ خاتون نے بچوں کو خرید کر کسی اور کے پاس بیچنا تھا۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کا جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کو دیگر لوگ کتنے تھے، پلس ان کا ذریعہ کیا تھا، کس طرح سے یہ جو مجبور اور غریب والدین ان سے رابطہ کرتے تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے 15 کال پر نوٹس لیا اور پولیس کو فوری کارروائی کا حکم دیا۔ پولیس کے مطابق بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। मोटरवे हादसे में जान बहक अफराद की गाड़ी से मिले 1 करोड़ रुपए लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए। मोटरवे पुलिस M3 ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी, जिसमें हादसे का शिकार होने वाली कार से मिलने वाले 1 करोड़ रुपए जान बहक अफराद के लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक लाहौर से मुल्तान जाने वाली कार टायर फटने की वजह से हादसे का शिकार हुई थी, जिसकी इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस ने शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इस दौरान तलाशी लेने पर कार से 1 करोड़ रुपए नकद और मोबाइल फोन्स मिले थे। हादसे के शिकार 2 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए, जिसके बाद सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की हिदायत पर लवाहिकीन से राब्ता किया गया और DSP हमीदुल्लाह नियाजी ने अपनी निगरानी में 1 करोड़ रुपए और दीगर कीमती अशिया लवाहिकीन के हवाले कर दी। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर में रवा साल भी शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने साल 2024 में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 55 लाख से जायद चलान कर डाले। गुज़िश्ता साल 2023 में 48 लाख अफराद को चलान टिकट जारी किए गए थे। सड़कों पर सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी किसने की, बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक का जिन है कि बोतल में जाने का नाम ही नहीं लेता। जुर्माने में इजाफा और फिर मुकदमात का इंदराज भी ट्रैफिक को मुनज़्ज़म ना बना सका। साल भर में लाहौर की सड़कों पर कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों की तादाद 55,36,818 से ऊपर निकली। जहां तक बात है रेवेन्यू जनरेशन की, अराउंड 2.9 बिलियन रुपीस जो है वो इस साल जो है वो चलान की सूरत में हुकूमत के पास गया। सबसे ज्यादा चलान 34,15,845 मोटरसाइकिल सवारों के हुए। रवां साल के 11 माह और 10 दिन के दौरान 16,80,000 से ज्यादा शहरियों ने लेन लाइन, स्टॉप लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। लास्ट ईयर की तरह 34 लाख से ज्यादा जो हैं हमारे इसमें से मोटरसाइकिल सवार जो थे उनके चलान किए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 6,17,488 गाड़ियों के चलान हुए। 5,96,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल पर घूमते पकड़े गए। कम उम्र ड्राइवर्स के 62,000, धुआं छोड़ने पर 69,000, बगैर नंबर प्लेट के 2 लाख, वन वे पर 41,000, ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने पर 1,33,000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। साल भर में रेड सिग्नल क्रॉसिंग पर 46,000, सीट बेल्ट ना पहनने पर 29,000 और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 60,000 व्हीकल्स को जुर्माना किया गया है। नाजरीन, दुनिया भर में एड्स से मुकम्मल आगाही और मौसर मंसूबों से एड्स के मरीजों में कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से HIV पॉजिटिव मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और ये मर्ज कैसे बढ़ रहा है, देखिए आयशा सगीर की इस रिपोर्ट में। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन आज ये शहर कंक्रीट से बनी इमारतों और हाउसिंग स्कीमों में तब्दील हो चुका है। लाहौर का ग्रीन कवर एरिया आलमी मेयार से कई गुना कम है। लाहौर के ज़राई रुकबे में भी गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में 287 मुरब्बा किलोमीटर कमी आई है। हुकूमत ने ग्रीन एरिया और दरख्तों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहौर के गिर्द दरख्तों का रिंग बनाने और हाउसिंग स्कीमों के कुछ हिस्से पर शजरकार लाजमी करार देने का फैसला किया है। लाहौर में इस वक्त 400 के करीब छोटी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, जबकि आबादी में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। दी अर्बन यूनिट पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में लाहौर का तामीरी रुकबा 428 किलोमीटर था, जो अब 759 किलोमीटर तक फैल चुका है। इसी तरह साल 2001 में लाहौर का ग्रीन एरिया 1550 हेक्टर था, जो 2022 में कम होकर 1298 हेक्टर रह गया। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में ज़राई रुकबे में 287 मुरब्बा किलोमीटर कमी आई है। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मोहम्मद ताहिर भट्टू के मुताबिक लाहौर में ग्रीन कवर और दरख्तों की तादाद बढ़ाने के लिए 2 मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है। इन मंसूबों के जरिए लाहौर में 8 से 9 करोड़ नए पौधों का इजाफा होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म राना अमार कत्ल केस का मौमा हल। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया। फायरिंग का वाकया गाड़ी के अंदर अचानक पिस्टल चलने से पेश आया। हुज़ैफा नामी मरकजी मुल्जिम को पुलिस ने गुजरात में छापा मार कर गिरफ्तार किया। तफसीलात सैयद मुशर्रफ शाह की इस रिपोर्ट में। SP इकबाल टाउन डिवीजन बिलाल अहमद के मुताबिक मकतूल राना अम्मार जनरल स्टडी का तालिब इल्म था, जो 3 फायर लगने से हलाक हुआ। राना अम्मार अपने दोस्तों दिलावर,
عبداللہ اور حذیفہ کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا۔ گاڑی میں موجود پسٹل دلاور سے گاڑی کے پیچھے بیٹھے حذیفہ نے مانگا۔ اس نے چیمبر مارا تو اچانک بریسٹ کی شکل میں گولیاں چل گئیں۔ تو اس نے جیسے ہی جو ہے وہ اس کا چیمبر کاک کیا اور اس کو لوڈ کرنے کی کوشش کیا، چیمبر میں کچھ اس میں 2 یا 3 گولیاں تھیں پہلے سے، تو وہ فوراً ہی ایک برسٹ کے ساتھ وہ تینوں گولیاں نکلیں اور سیٹ کو پیچھے سے پھاڑتے ہوئے اس لڑکے کی اسپائنل کارڈ اور وہاں پہ اس کی کڈنیز پہ جا کے لگیں، جو کہ ایس پی اقبال ٹاؤن کے مطابق واقعے کا مقدمہ مقتول کے والد رانا اختر کی مدیت میں قتل کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کی ہدایت پر ایس پی اقبال ٹاؤن ڈویژن بلال احمد نے ڈی ایس پی سرکل عاطف معراج خان، انچارج انویسٹیگیشن مسلم ٹاؤن نبیلہ کوثر پر مشتمل جو ٹیم تشکیل دی، اس نے ملزم دلاور کو اسپتال سے جبکہ حذیفہ کو گجرات کے نواحی علاقے سے گرفتار کیا۔ ملزمان دلاور، عبداللہ اور حذیفہ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے گاڑی اور 9mm پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ جب گاڑی کو ریکور کیا تو اس میں بھی اس کے وہاں پہ بلڈ کے سٹینز ہیں اور وہاں پہ 3 وہاں پہ ہولز ہیں جہاں سے گولی نکلی ہے سیٹ کے پیچھے، سیٹ بھی ساری اس میں پھٹ گئی۔ وہ بھی ایس پی اقبال ٹاؤن ڈویژن بلال احمد کا کہنا تھا کہ طلبہ تنظیم کی جانب سے واقعے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تینوں اسٹوڈنٹس کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان اور دبئی میں کھیلی جائے گی۔ آئی سی سی نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ بھارت کے فائنل میں نہ پہنچنے کی صورت میں فائنل کی میزبانی قذافی اسٹیڈیم لاہور کرے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام ان دنوں تیزی سے جاری ہے۔ اس وقت کتنا کام مکمل ہو چکا اور کتنا بھی مزید وقت لگے گا، جانتے ہیں محمد یوسف انجم کی رپورٹ میں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے۔ مقررہ مدت تک کام مکمل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ راجہ، فضل محمود اور دوسرے سٹینڈز میں تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے سلیب رکھ دی گئی ہیں، جن پر جلد نئی کرسیاں لگا دی جائیں گی۔ تمام سٹینڈز کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے بھاری مشینری کے ساتھ دن رات مزدور کام میں مصروف ہیں۔ اسٹیڈیم میں جنگلہ ہٹا کر اب ایک 10 فٹ گہری خندق تیار کی گئی ہے تاکہ تماشائیوں کو قریب سے کھلاڑیوں کو دیکھنے کا موقع تو ملے مگر وہ گراؤنڈ میں داخل نہ ہو سکے۔ مین بلڈنگ پر 5 فلورز بنائے جا رہے ہیں، جہاں کھلاڑیوں کے ڈریسنگ روم کے ساتھ ایک بڑا چیئرمین باکس بھی بنایا جا رہا ہے۔ پی سی بی دفاتر کے لیے الگ سے 5 فلورز تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ بورڈ حکام کو یقین ہے کہ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے بعد قذافی اسٹیڈیم دبئی اسٹیڈیم کی طرح خوبصورت نظر آئے گا۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا حوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا حوال۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ سینیٹ نے نیشنل فورینزک ایجنسی کے قیام کا بل منظور کر لیا، جس کے مطابق ریسرچ فورینزک اور ڈیجیٹل فورینزک کے شعبے قائم کیے جائیں گے، جبکہ ڈیجیٹل فورینزک کا شعبہ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں معاونت کرے گا۔ بل کے مطابق نیشنل فورینزک ایجنسی وفاق، صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت تمام فورینزک ایجنسیوں کو سروسز مہیا کرے گی۔ ایجنسی لیب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سروسز مہیا کرے گی۔ ایجنسی ڈیجیٹل فورینزک مواد کو محفوظ کرے گی۔ بل کے مطابق نیشنل فورینزک ایجنسی کا ڈی جی دوہری شہریت کا حامل نہیں ہوگا۔ ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کا چیئرپرسن ڈویژن کا سیکرٹری ہوگا۔ بورڈ میں آئی جی اسلام آباد، نیکٹا کا نیشنل کوارڈینیٹر اور نیشنل پولیس بیورو کا ڈی جی شامل ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے لیے جامعہ سیکیورٹی فریم ورک تیار کر لیا گیا۔ وفاق، صوبوں اور ضلعی سطح پر الگ الگ غیر ملکی سیکیورٹی سیل قائم کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فریم ورک کے تحت وفاقی سطح پر غیر ملکی قومی سلامتی سیل قائم کیا گیا ہے، جو وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرے گا۔ اسی طرح صوبوں کی سطح پر صوبائی غیر ملکی سیکیورٹی سیل ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی سیکیورٹی سیل قائم کیے گئے ہیں۔ مقامی سطح پر حفاظتی انتظامات کے لیے ڈسٹرکٹ فارنر سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس، ایس پی یو اور ایس ایس یو سیکیورٹی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔
شام سے لبنان کے دارالحکومت بیروت سے انخلا کرنے والے 318 پاکستانی شہریوں کو ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے بیروت سے اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ وطن واپس پہنچائے جانے والے پاکستانی شہریوں میں زائرین اور پاکستانی سفارت خانے کے عملے کے افراد شامل ہیں، جو شام میں سابق حکومت مخالف فورسز کے کنٹرول اور بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے دوران مختلف شہروں میں پھنس گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شام سے پاکستانیوں کے باحفاظت انخلا کے حوالے سے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ شام میں پھنسے 318 پاکستانیوں کو لے کر خصوصی طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور دیگر حکومتی نمائندوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کا یہ قدم صرف آپ کے لیے سفری سہولت پیدا کرنے کا قدم نہیں تھا، یہ قدم دراصل ایک پیغام تھا کہ کوئی بھی پاکستانی اگر دنیا میں مشکل میں گرفتار ہوگا تو وہ تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا وطن اور اس کی حکومت کھڑی ہے۔ شام میں پھنسے ان پاکستانی شہریوں کو ایک دن پہلے شام سے بیروت لبنان تک بحفاظت لایا گیا تھا۔ بیروت آنے پر ان کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں کی شام سے بحفاظت وطن واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے فوری کارروائی پر وزارت خارجہ شام اور لبنان میں پاکستانی سفارت خانوں اور NDMA کے حکام کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی حکومت نے بیروت کے راستے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو شام سے مزید پاکستانی شہریوں کو نکالنے کے لیے فوری اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ FIA سائبر کرائم سرکل نے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ جرائم پیشہ عناصر خود کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نمائندہ ظاہر کر کے واٹس ایپ پر صارفین سے رابطہ کرتے ہیں اور ڈگری کی تصدیق کے بہانے صارفین کو ایک کوڈ بھیجتے ہیں اور اسے شیئر کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی صارفین یہ کوڈ شیئر کرتے ہیں، ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے۔ شہریوں کی پرائیویسی کو یقینی بنانے کے لیے FIA نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی نامعلوم میسج یا کال پر کوئی کوڈ شیئر نہ کریں اور اس طرح کی کال یا میسج موصول ہونے پر FIA سائبر ونگ کو آگاہ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ آذربائیجان کے قومی رہنما حیدر الیوف کی 21ویں برسی کے موقع پر پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے تیلیسیمیا کے مریضوں کے خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے اور قومی رہنما کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ آذربائیجان کی جانب سے فلاحی کام میں شرکت دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ تقریب جی آذربائیجان امبیسی کی طرف سے منعقد ہوئی ہے، جس میں امبیسیڈر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ نے تیلیسیمیا کی فیملیز کو تحائف اور راشن تقسیم کیا ہے، جس کے لیے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں۔ ان کے سندس فاؤنڈیشن ہمیشہ اس وقت جو ہے تقریباً 7000 سے زیادہ مختلف شہروں میں تیلیسیمیا ہیموفیلیا کے بچوں کا علاج کر رہی ہے، اور یہ سینٹر جو ہے پچھلے 7 سال سے 570 تھیلیسیمیا اور 110 ہیموفیلیا کے بچوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ We are commemorating this memory of our national leader Haidar Aliyev, and as a Muslim country it is tradition for us to give ihsanats, because national leader was very important in our history and also in the history of the building cooperation between Pakistan and Azerbaijan. قومی دائرہ صحت میں پولیو کے خاتمے کے لیے ریجنل ریفرنس لیبارٹری نے پاکستان میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کے 4 نئے کیسز کی تصدیق کر دی، جس سے اس سال ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 63 ہو گئی۔ ڈی آئی خان، ٹانک، جیکب آباد اور سکھر سے ایک پولیو کیس کی تصدیق ہوئی۔ ڈی آئی خان سے پولیو کا یہ نواں، ٹانک سے تیسرا، جیکب آباد سے بھی تیسرا اور سکھر سے اس سال پہلا پولیو کیس رپورٹ ہوا۔ اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز میں 26 کا تعلق بلوچستان، 18 کا خیبر پختونخوا، 17 کا سندھ اور ایک کا تعلق پنجاب اور اسلام آباد سے ہے۔
آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ جنوبی وزیرستان کے نوجوان عرفان محسود نے 80 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اپنی انگلیوں کے ذریعے 1 منٹ میں سب سے زیادہ پش اپ لگا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ جنوبی وزیرستان کے عرفان محسود اس سے قبل بھی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 120 ریکارڈ درج کرا چکے ہیں۔ آئیے ان کی زبردست اچیومنٹ پر شامل کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ یہ ہے جنوبی وزیرستان کے عرفان محسود، جو کہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز حاصل کرنے کے لیے پش اپ لگا رہے ہیں۔ عرفان محسود اس سے قبل گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنے 120 ریکارڈ درج کرا چکے ہیں۔ میرا نام عرفان محسود ہے، میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے ہے۔ میرے 125 گینز ورلڈ ریکارڈ اپروڈ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا پہلا ایتھلیٹ ہوں جنہوں نے 8 سال کے کم عرصے میں 100 گینز ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں۔ میں صدارتی ایوارڈ جو حسن کارکردگی ہے وہ بھی حاصل کر چکا ہوں، اور اس میں 20 اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو گینز ورلڈ ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ 17 ممالک کے گینز ورلڈ ریکارڈ اب تک میں توڑ چکا ہوں۔ یہ اسپین کا ریکارڈ تھا، اسپین کے ایتھلیٹس الیجاندرو کا ریکارڈ تھا۔ 28 پش اپس اس نے کیے تھے، میں نے 40 پش اپس کر کے یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ 1 منٹ کا ریکارڈ ہے، فنگر ٹپس ہیں اس کے ساتھ کرنے، اور 80 پاؤنڈ وزن کے ساتھ۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ آئی تھنک اس ملک میں بہت ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو کارپوریٹس ہوتی ہیں وہ ٹیلنٹ کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں یہ رجحان کم ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں جو پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے۔ عرفان محسود کے ریکارڈ کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ منجمد جھیلیں اور برف سے ڈھکی وادیاں سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ دلکش مناظر کے دلدادہ سیاح قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحتی مقامات کی جانب کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ موسم سرما کی پہلی برف باری نے خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں کو جادوئی مناظر میں بدل دیا ہے۔ آئیے قدرتی حسن سے بھرپور مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سردیاں آ نہیں رہیں بلکہ آ گئی ہیں۔ جی ہاں، سردی بڑھ گئی ہے اور درجہ حرارت کم ہو گیا ہے۔ ایبٹ آباد، چھونگلا گلی، خیرہ گلی، خانس پور میں ہلکی برف باری ہوئی۔ کاغان، ناران، شگران میں برف باری وقفے سے جاری ہے۔ بابو سر ٹاپ پر درجہ حرارت -7 تک گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے اور چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔